क्या मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में एक फुल कोर्ट इजलास हुआ है, जिसमें जायज़ा लिया गया है उन चीज़ों का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त में लिखी गई हैं। उस पर उसका एलामिया तो अगरचे भी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हमें मौजू पता है कि किस मौजू पर यह इजलास हुआ है। एलामिया सामने आएगा तो अंदाज़ा होगा कि इसको कितना संजीदगी के साथ इस मामले को लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर हुई है और उसमें कहा गया है कि तहकीकात की जाएँ उन इल्ज़ामात की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 हाजिर जो जजेस हैं उनके हाजिर सर्विस जजेस की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये अपनी नौयत के बिल्कुल मुख्तलिफ इल्ज़ामात इसलिए भी हैं और ये अपनी नौयत का बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़या इसलिए भी है कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में जजेस ने इस तरह के अपने ग्रीवेंसेस का इजहार नहीं किया या इस तरह के इल्ज़ामात आयद नहीं किए हैं। इसमें जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने मुतालबात रखे हैं और कहा है कि इनको बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा मौक़िफ़ भी है और ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात जो है इसको एक और अंदाज में देख रही है। उसमें भी आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले ख़त का, आप इसको एक गैर मामूली चीज़ देखते हैं? क्या आपकी इस पर राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया असद साहब। आवाज आ रही है जी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से एक तो पाकिस्तान खुद गैर मामूली हालात से गुजरा और कभी निकला ही नहीं गैर मामूली हालात से बाहर, और फिर कुछ अरसे से गैर मामूली चीज़ें भी होनी शुरू हो गई हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती, अब ये एक बहुत एक संजीदा मामला है जो अब सामने आया है। और मैं समझता हूं कि मैं इतना सिर्फ अर्ज कर सकता हूं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए जी। अगर कोई शिकायत है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं एक यहाँ जरूर अर्ज करना चाहूंगा जी कि देखिए, कोई ना कोई जहां वो कहते हैं ना कि धुआं होता है आग वहीं होती है, कुछ ऐसा ही है ज़रबुल मिसल जी। हमने तो ये बचपन से देखा, बड़े हुए, जवान हुए कि और सुना पढ़ा भी कि जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान होते हैं वो सोसाइटी में सोशलाइज नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं सोशल एक्टिविटी को जी। तो मैं यही दुआ कर सकता हूं कि अगर पाकिस्तान में जुडिशरी जौन सी है उसने अगर अपने आप को अदालतों तक और इंसाफ देने तक महदूद रखा होता तो शायद ये आज ये मामला सामने ना आता। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ अर्ज नहीं कर सकता, सिंस मैटर इज सब जुडिस। और जाहिर है जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया है वो फैसला करती है या मोहतरम जस्टिस चीफ जस्टिस साहब इस पर कुछ एक्शन लेते हैं। वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट एंड सी। सही है, लेकिन इसमें एक सिर्फ नुक्ता और फिर मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे मौजूदात पर। आप समझते हैं, क्योंकि माजी में जजेस से इस हद तक PMLN को भी शिकायत रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब पिछले दिनों ये कह रहे थे कि तारीख को दुरुस्त करना चाहिए अदलिया को अपनी, और पनामा के हवाले से जो फैसले सुनाए गए उसको ठीक करना चाहिए और उस सिलसिले में एक रेफरेंस आना चाहिए। कैप्टन सफदर साहब भी 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि जजेस को जो है वो कौमी मुजरिम डिक्लेयर किया जाए। तो एक तरफ अगर नून लीग माजी में होने वाले फैसलों के हवाले से इतना जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो फिर आज जो चीज़ें हो रही हैं उस पर भी क्या नून लीग को अपनी राय उसी तरह से शद्दोमत के साथ नहीं देनी चाहिए सर? देखिए, बात यह है जी कि मैं तो बड़ी साफ बात करता हूं कि माजी में क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये सब तारीख का हिस्सा है। और तारीख का खास सबसे बड़ा लेसन ये भी है कि तारीख से कोई सबक भी नहीं हासिल करता। दुआ करें कि हम तारीख से कुछ सबक हासिल कर सकें, मैं यही कह सकता हूं। तारीख से सबक असल में दूसरों को हासिल करने की हमेशा तंबीह की जाती है ना कि जी आप तारीख से सीखें, कोई खुद नहीं सीखना चाहता। ये मेरा ख्याल है आप इस जानिब इशारा कर रहे हैं। सर ये बताइए, किरमानी साहब ये बताइए कि इस वक्त जो तासुर उभर रहा है PMLN के अंदर
جاوید لطیف صاحب کے بیانات سنیے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ حکومت تو چلے گی نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کم و بیش ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو پرفارم نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ 5 سال حکومت نکال بھی سکتی ہے۔ دوسری طرف حنیف عباسی صاحب آتے ہیں میدان میں تو وہ دوسروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ گروپ بندی ہو گئی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے میں تو اس کی بالکل تردید کرتا ہوں، کوئی گروپ بندی پارٹی میں نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہیں، شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، باقی یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، میں تو اس پر تبصرہ کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا، اور ہر کوئی اپنی علیحدہ علیحدہ راگنی الاپ رہا ہے، کسی کو کوئی اپنی شکست کے غم سے ابھی تک بحال نہیں ہو رہی اس کی طبیعت، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس پر تو پارٹی قیادت کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کیا ہے، کیونکہ اس طرح کے بیانات دینا جو ہے وہ میں مناسب نہیں سمجھتا، اور ایسے لوگوں کی باتوں پر یا بیانات پر میں تبصرہ بھی کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ کرمان صاحب لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی جی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی پالیسی کے مطابق نہیں ہے یہ بیان، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر پہلے ہی بیان کے بعد پارٹی کی طرف سے ایسی سخت تنبیہ آتی کہ دوسری دفعہ یہ بیان نہ دیا جاتا۔ جاوید لطیف صاحب تو روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس چیز سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب انہیں منع نہیں کر رہے یا ان کو روک نہیں رہے، بلکہ یا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ورنہ تو ایک بیان کے بعد ان کو ایسا روکا جاتا کہ دوسری مرتبہ انہیں یہ بیان دینے کی جرت نہ ہوتی۔ بس کچھ لوگ اپنی عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے۔ میرا خیال ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا جی، بس ٹھیک ہے، وہ بیانات بھی ریکارڈ پہ ہیں، سب کچھ سامنے ہے، باقی ٹھیک ہے، یہ پارٹی جانے اور جو لوگ بیانات دے رہے ہیں ایسے وہ جانے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں پارٹی لیڈرشپ کو اور قائد کو، پارٹی کے جو قائد ہیں انہیں ان کو روک دینا چاہیے اب کہ اس طرح کے بیانات نہ دیں جو مسلسل دیں؟ دیکھیے جی، میرے کہنے نہ کہنے سے نہ کوئی رکے گا نہ کوئی باز آئے گا، تو پارٹی کی عادت بڑی سمجھدار ہے، ہم تو کارکن ہیں، وہ لیڈر ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور جو وہ مناسب سمجھتے ہیں پارٹی کے مفاد میں وہ ان کو کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ کیا کابینہ کے انتخاب کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم انتخاب کیا اپنی کابینہ کے، اس میں کچھ لوگوں پر نواز شریف صاحب کو تحفظات ہیں؟ نہیں، دیکھیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کابینہ ہے جس میں لوگ جو سے پی ایم ایل این کے بھی ہیں اور ایک دو لوگ حضرات ہیں جن کے بارے میں آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے میں نے تو پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ جب پاور پالیٹکس ہو نا، پھر پاور پالیٹکس جب ہوتی ہے، جب اقتدار کی کشمکش یا اقتدار کی سیاست جو ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو فیورز دینی بھی پڑتی ہیں اور فیورز لینی بھی پڑتی ہیں، اٹس ٹو وے ٹریفک۔ تو لیکن جو بھی اب جیسی بھی کابینہ بنی، ظاہر ہے اس میں نواز شریف صاحب کی مرضی ضرور شامل ہوگی، شہباز شریف صاحب کی مرضی شامل ہوگی، اور بھی تو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ڈیفینیٹلی ہوگی۔ تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچنبے والی بات ہے، جہاں پاور پالیٹکس کے ہوتی ہے وہاں پھر اسی قسم کی پھر کابینائیں بھی وجود میں آتی ہیں، اس قسم کے سیٹ اپس ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب کہ پی ایم ایل این نے ابتدا میں ہی لوگوں کو مایوس کر دیا کہ لوگوں کو کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، نواز شریف صاحب باہر سے آئے، کیمپین چلائی، لوگوں نے 90-95 جتنی بھی سیٹوں پر جتایا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ہی جتایا کہ وہ ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے، آپ نے اپنے کارکنوں کو مایوس نہیں کیا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہی نہیں بنے؟ دیکھیے جو کارکن تھا اس کی کئی وجوہات ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو 1 منٹ میں اس کو احاطہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے کہ ہمارا جو الیکشن میں نعرہ تھا وہ تھا پاکستان کو نواز دو جی، اور میاں صاحب کے جتنے ووٹرز چاہنے والے ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے نا، باقی تو یہ سارے تو فیلی ہیں، یہ تو جتنے بھی ہیں یہ جو لوگ ہیں نواز شریف کا ووٹ بینک نہ ہو تو یقین مانیں یہ جو لوگ آج بڑی بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں ان کو تو ان کا محلے کا دکاندار جو ہے نقد بھی سودا نہ دے، تو ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب 4 سال ان کی ایک وہ تقریباً غیر فعال رہے، پاکستان میں نہیں تھے وہ، اچھا،
اس کے بعد پھر میاں صاحب جب تشریف لاتے ہیں اور جب اکتوبر کا جلسہ ہوتا ہے مینار پاکستان پر، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس تواتر سے میاں صاحب ماضی میں اپنی الیکشن کیمپینز میں 2008 میں 13 میں 18 میں جس تواتر کے ساتھ اور جس تعداد میں انہوں نے جلسے کیے، ایک تو وہ ان کی بہت محدود ایکسپوجر ہوا، چند جلسے انہوں نے کیے، ایک یہ کیونکہ لوگ تو نواز شریف کے چاہنے والے ووٹر وہ اس کو سننا اور دیکھنا چاہتے تھے، ایک یہ وجہ ہوئی کہ کم جلسے ہوئے۔ اب کیوں کم جلسے کیے گئے، ان کا ایکسپوجر کیوں کم رکھا گیا، یہ ان لوگوں سے سوال بنتا ہے جنہوں نے ان کی الیکشن کیمپین مینیج کی۔ اچھا، پھر ایک اور اس میں چیز آ گئی کہ جو آپ کا پھر ہمارا کوئی ایز سچ نیریٹو بلڈنگ نہیں ہم کر سکے اس الیکشن میں۔ دیکھیے، ایک تو آپ نے نیریٹو کی بات کی، یہ تو سر بار بار دہرا کے کہا جاتا رہا کہ 2017 سے دوبارہ ترقی کا سفر شروع ہوگا، وہ سفر ٹوٹ گیا تھا نواز شریف کے جانے کی وجہ سے، اب آ گئے ہیں، اب تو یہ ہوگا۔ یہی تو نیریٹو تھا، اور پی ٹی آئی کی حکومت پرفارم نہیں کر سکی، ہم کریں گے، یہی تو نیریٹو تھا، اور یہ تو بہت چلایا گیا۔ کیا یہ صحیح نیریٹو نہیں تھا؟ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی اور نیریٹو ہونا چاہیے تھا، وہ نیریٹو بلڈنگ نہیں ہو سکی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، دو تین چیزیں ہوئی۔ وہ نیریٹو جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن 4 سال کے عرصہ میں میاں صاحب کی عدم موجودگی میں دیکھیے، ہمیں پھر سچ بات کرنی چاہیے، اس کی سزا ملتی ہے، تلخ بات کی بھی سزا ہوتی ہے، تو چلیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ دیکھیے، نیریٹو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب آپ نے آپ کا نیریٹو تھا، ایک بہت تگڑا نیریٹو تھا، وہ تھا ووٹ کو عزت دو، جب وہ نیریٹو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، پھسل گیا، تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو بھاری پتھر آپ نے اٹھایا اور ہمارے سے اٹھایا بھی نہ جا سکا پراپرلی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عوامل تھے۔ یہ ووٹ کو عزت دو والا نیریٹو کیسے پھسلا تھا ہاتھ سے، کب پھسلا تھا؟ دیکھیں، اب آپ ماشاءاللہ میرے سے باخبر ہیں، وہ تو اسی دن پھسل گیا تھا جس دن جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا گیا تھا، اس کے بعد تو وہ نیریٹو فارغ ہو گیا تھا ہمارے ہاتھ سے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر۔ آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی کہ ڈیفالٹ سے تو بچا لیا پی ڈی ایم کی حکومت نے، لیکن لوگوں میں غیر مقبول ہو گئی یہ حکومت، اور ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی پی ایم ایل این، لیکن آپ ہی کی جماعت سے گئے ہوئے لوگ زبیر صاحب، مفتاح صاحب، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا، یہ نیریٹو ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہو تو پھر بھی کم از کم لوگوں کی حد تک، عوام کی حد تک یہ ہے کہ عوام نے اس کو بائی نہیں کیا کہ آپ نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا ہے، یہ آپ اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ میں بالکل کانٹراڈکٹ نہیں کروں گا، چونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں، اور میں مفتاح صاحب کی بات کو، چونکہ ہی از اے پی ایچ ڈی ڈاکٹر آن اکنامکس، تو ظاہر ہے وہ بہت بہتر اکنامکس سمجھتے ہیں معیشت کو، لیکن جو اس وقت ایک تاثر تھا، ایک جس طرح دن رات ایک منترا مختلف طرف سے یہ پڑھا جا رہا تھا، جی صبح گیا، شام گیا، دوپہر گیا، تو ظاہر ہے وہ اس میں ایک حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اس میں لوگ جون سے تھے وہ اس کو سمجھنے پہ مجبور ہو گئے، ٹھیک کہ بھی ہاں بھی ہو سکتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر رہے، لیکن اگر مفتاح صاحب یہ کہہ رہے ہیں بیکاز ہی از اتھارٹی، میں ان کو سمجھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بھی ڈاکٹر صاحب کنفیوزڈ ہیں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور واقعی ڈیفالٹ نہ کر رہا ہو، تو پھر عوام کا کنونسڈ ہونا تو بنتا ہی نہیں تھا نا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ آج تک بھی جو کہہ رہے ہیں لوگ تو اس پہ پھر یقین نہیں کر رہے۔ دیکھیے، میں تو خان صاحب اس حکومت کا، پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں تھا یقیناً ان معنوں میں، ٹھیک ہے۔ مفتاح صاحب اس لیے بھی ہی از ان اے بیٹر پوزیشن ٹو یو نو ایویلیویٹ، چونکہ وہ تو اس میں حصہ رہے نا شروع کے کچھ عرصہ، جی، اور انہوں نے، میں اس کو کریڈٹ ضرور دوں گا مفتاح اسماعیل کو بھی، کہ جتنا دیر بھی وہ رہے اس نے بہت اپنی طرف سے دن رات ایفرٹ کی، اور اس کے بعد پھر ڈار صاحب نے ٹیک اوور کیا، تو لیکن یہ میں بات ضرور کہتا ہوں کہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ان جنرل ہمیں جو نقصان ہوا وہ اس کا خمیازہ ہمیں الیکشنوں میں بھگتنا پڑا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر میں بھول گیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا، کہ جو یہ آپ کا یوتھ ہے نا، اینڈ اسپیشلی مڈل کلاس کا ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا یوتھ، ایک اس نے بھی اس سسٹم کے خلاف تھرو دیز الیکشن ریوولٹ کیا۔ اچھا، ہم اس یوتھ کو بھی جو ایجوکیٹڈ
مڈل کلاس کا پڑھا لکھا یوتھ تھا یا ہے، جو میری آپ بات آج لکھ لیجئے، جو کہ اب روایتی سیاست اور روایتی سیاست دانوں سے وہ مطمئن نہیں ہے جی، یہ اس نے بھی ریوولٹ کیا. سو دیور ملٹیپل فیکٹرز یو نو. سر نہ صرف یوتھ نے ریوولٹ کیا بلکہ خواتین نے بھی ریوولٹ کیا، اور چاہے وہ دیہات میں بیٹھی ہوئی خواتین تھیں یا شہروں میں بیٹھی ہوئی. بالکل ریوولٹ کیا. کیوں کہ آپ کے کچھ ایسے فیصلے آ گئے اس وقت ان ٹائملی، جنہوں نے وہ خواتین، میں کئیوں کو جانتا ہوں، جو نہیں ووٹ ڈالنے جاتی، انہوں نے بھی جا کے اپنی پروٹیسٹ اینڈ اینگر میں ووٹ ڈالا. وہ ایک جو آخری بالکل صحیح ہے. مگر کرمانی صاحب، آپ چونکہ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں نیریٹو بنایا نہیں جا سکا، یا نیریٹو بنانے کے لیے کوئی پوائنٹ تھا ہی نہیں نون لیگ کے پاس؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تھا ہی کچھ نہیں، کیا نیریٹو بناتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ داران نیریٹو بنانے کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کا منشور بنایا. تو ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھئی آیا اس منشور میں انہوں نے کون سی ایک ایسی اٹریکشنز رکھی ایک کامن مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، کہ جس سے وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، خصوصاً یوتھ کے لیے. یہ سوال تو میں اسی لیے میں تو روتا ہوں پیٹتا ہوں کہ یہ جو منشور آیا یہ 8 دن پہلے آتا ہے. اچھا، تو وہ 8 دن پہلے جو منشور آیا اس میں کیا ہمیں نیریٹو دینا چاہیے؟ صحیح ہے، جیسے دوسری جماعتوں نے دیا نا جی، ٹھیک ہے نا جی. ہم اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک سستی کہہ لیں یا جو بھی، کہ اس میں بھی ہم لیٹ بھی ہوئے اور پھر ہم کوئی پراپر نیریٹو ڈیولپ نہیں کر سکے، سوائے اس کے کہ جو ایک واقعی حقیقت ہے کہ 2013 سے 2017 تک اور 2018 تک میں انکلوڈ کروں گا شاید خاقان عباسی صاحب کا دور بھی، کہ وہ ہمارا جون سی ڈیلیور اس دور میں کیا گیا، لیکن ہم اس کو پراپرلی آگے لوگوں تک اس کو ہم کنوے نہیں کر پائے. بالکل صحیح ہے سر. لیکن چلیے، آپ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے فوکس کیا پنجاب کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، مجھے مخلوط حکومت بنانے کے چلانے کا تجربہ نہیں ہے، میں پنجاب میں آ جاتا ہوں. اب پنجاب پہ بتائیے کہ اب تک کی جو پالیسی رہی ہے، جس انداز میں رمضان کو دیکھا گیا، مہنگائی سے لوگ بہت پریشان ہیں، جو آپ نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں یا رمضان پیکیج یا نگہبان پیکیج یا جو بھی بنایا، وہ اس کے ثمرات تو عوام تک نہیں پہنچ سکے. ان جنرل لوگ خوش نہیں ہیں اس وقت جو مہنگائی کی لہر ہے، اور آنے والے دنوں میں تو شاید صورتحال اور خراب ہونے جا رہی ہے. کیسے اس معاملے کو ٹیکل کریں گے؟ دیکھیے، یہ ایک ایفرٹ تو اچھی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیے آپ دوسرے ممالک میں بھی، یورپ میں، امریکہ میں، جب بھی ایسٹر آتا ہے، وہ کرسمس آتی ہے، تو ظاہر ہے وہاں لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. ایک اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ رمضان پیکج ایک دیا گیا، لیکن ظاہر ہے میں آن لائن دیکھتا ہوں، چینلز میں دیکھتا ہوں، یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں شکایت ہیں. میرا لیکن سوال اور ہے. میرا خان صاحب یہ سوال ہے اپنی حکومت سے بھی اور جو بھی کرتا دھرتا ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. چلیے، آپ نے پنجاب کی بات کی ہے، حالانکہ شی از ورکنگ ویری ہارڈ دیز ڈیز، مریم نواز شریف، لیکن یہ تو دیکھیں نا، رمضان پیکج کا ایک مہینہ ہے، دین واٹ؟ یہ تو ایک وقت ہی ہے نا کہ آپ نے مہینہ رمضان کا آیا، لوگوں کو چلے، کسی کو ملا، پالیسیز کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ واٹ ول ہیپن آفٹر دا رمضان. اصل ایشو پاکستان کا ہے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، ان امپلائمنٹ، اسپیشلی آف مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ، جس کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے نوکری کے لیے صبح دوپہر شام دھکے کھا رہا ہے. اور یہ وہ کلاس ہے جس کے لیے، کامن مین کے لیے، غریب کے لیے، مڈل کلاس کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، جس کو 2% اشرافیہ نے ہائی جیک کر لیا. ریئلٹی تو پھر یہ ہے. آپ خان صاحب اشرافیہ پہ بھی پھر بات کریں، جو 1500 ارب روپے کی سبسڈی کھا رہی ہے، یہ وہ آپ کا، میرا، اس غریب کا، اس مڈل کلاس کے بچے کا حق کھا رہی ہے. پالیسیز حکومت نے بنانی ہے نا کرمانی صاحب، پالیسیز تو میں نے اور آپ نے نہیں بنانی. انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ میں تو آواز بھی اٹھا سکتا ہوں خان صاحب محترم، آپ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں روتا ہوں پیٹتا ہوں کہ جناب یہ ریئل ایشوز ہیں. اور اس حکومت کو بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، اور شارٹ ٹرم میں آپ امیڈیٹ ریلیف دیجئے. یہ پیکجز جو سے ہوتے ہیں یہ ٹیمپرری فینومینلز ہوتے ہیں. آپ، مہنگائی ہے، غربت ہے، آپ بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دیں، آپ سوئی گیس کے بلوں میں ریلیف دیں،
آپ لوگوں کو جنرلی مہنگائی سے ریلیف دیں. اور آج بھی اشرافیہ اسی ڈگر پہ قائم ہے. ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا, لیکن بہت مفید گفتگو آپ نے کی. اگر اس گفتگو کو آپ کی پارٹی بھی اس پر عمل کرے اور باقی لوگ بھی اس پر سنجیدگی سے سوچیں تو شاید کوئی فرق ڈالا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. سر 6 ججز نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس پر پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس بھی کی, عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا, اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا. لیکن جب یہی باتیں شوکت صدیقی صاحب کر رہے تھے آپ کے دور حکومت میں, تب پی ٹی آئی نے ان کے حق میں آواز نہ اٹھائی اور تب اپنے کنسرنز کا اظہار نہ کیا. یہ فرق کیوں ہے سر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں, ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے, اور میرے خیال میں جب شوکت صاحب نے یہ باتیں کی تو سب کے لیے شاید بہت نہیں تھی, یا کسی کو اس پہ یقین نہیں تھا, یا شاید وہ ایک شخص بات کر رہے تھے. لیکن یہ جو 6 ججز صاحبان نے بات کی ہے, تو ظاہر ہے یہ جج صاحبان نہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, نہ کسی خاص طبقہ فکر سے. تو 6 ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان کا اس طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس وجہ سے اس کو اتنا زیادہ اہمیت سب نے دی ہے, صرف تحریک انصاف نے نہیں. اب امید ہے کہ اس کے بعد اس پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو اور حقیقت سامنے آئے. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شوکت صدیقی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے؟ دیکھیں, شوکت صاحب کی باتوں کو اس وقت کسی نے سیریس نہیں لیا, یا اتنی توجہ نہیں دی, یا اتنی اہمیت اس زمانے میں نہیں دی. لیکن ان کے تو سپریم کورٹ کا تو فیصلہ بھی آ چکا ہے. وہ بھی چیزیں ظاہر ہے وہ وقت ان کا گزر گیا, اب ان کی تو اس طرح سے پذیرائی ویسے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. جو وقت ان کا ضائع ہو گیا اس کا تو کوئی اب نعم البدل نہیں ہے. لیکن یہ جو اب ایک سٹینڈ ان جج صاحبان نے لیا ہے, تو یہ سٹینڈ پوری قوم کے لیے انہوں نے لیا ہے, اپنی ذات کے لیے تو نہیں لیا. اب قوم کی اور وکلا برادری کی بالخصوص, اور ساتھ میں سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں, تاکہ ملک آئین کے مطابق چلے. تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں, اور تمام ہمارے لیے محترم ہیں. لیکن جب کوئی بھی شخص کوئی حدود و قیود کو پھیلاتا ہے, تو اس سے پھر وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا, بلکہ وہ جس ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بیلاگ اس کی انویسٹیگیشن ہو, اور سپریم کورٹ سے تو بڑا کوئی فورم ہے نہیں, تو ظاہر ہے وہاں انویسٹیگیشن ہوگی تو سب کو اس پہ اعتماد ہوگا. سر, جن 6 ججز کی جانب سے یہ خط لکھا گیا اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب شامل نہیں ہیں. آپ یعنی ظاہر ہے میرا گمان تو پھر یہی رہے گا کہ عامر فاروق صاحب اس دباؤ کا شکار نہیں تھے, لیکن آپ مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جی ہمارے کیسز عامر فاروق صاحب کی عدالت میں نہ لگائے جائیں. کیوں؟ دیکھیں, ایک موکل کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی جج پہ اعتماد نہ ہو تو وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے, آئین میں اس کی گنجائش ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے, تو اس میں تو چیف جسٹس صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے. تو ان کا اس طرح سے سپریم جوڈیشل یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. اب اس پہ دیکھنا ہوگا کہ جب اس کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ پہ ہوتی ہے, سپریم کورٹ لیول پہ, تو وہاں عامر فاروق صاحب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں. صحیح ہے. تو مگر علی محمد خان صاحب بہت سارے فیصلے عدالتوں سے آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی متعدد فیصلے دیے ہیں. کئی فیصلے ایسے تھے جن پر عمل درآمد بھی نہیں ہو سکا. مثلا انہی 6 ججز میں سے ایک جج صاحب ہیں ارباب طاہر صاحب, انہوں نے پچھلے سال 30 دسمبر کو پچھلے سال یعنی آخری دن, سال کے آخری دن یہ فیصلہ دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں, اگلے دن ہی کروائیں. لیکن اس پر وہ عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا. 3 مہینے کا اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے ٹائم بھی دیا تھا. کئی ایسے فیصلے تھے جو دیے جاتے رہے, اور یعنی ایم پی او کے حوالے سے شہریار آفریدی, اس پر بابر ستار صاحب نے نوٹس بھی لیا. اب ان سارے فیصلوں کا پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پرانے تو فیصلے تو ہو چکے, کئی امپلیمنٹ بھی ہو چکے, کئی نہیں بھی ہوئے. دیکھیں, جو فیصلہ ہائی کورٹ کا آیا ہے اور اس پہ متعلقہ انتظامیہ نے عمل نہیں کیا, جس بھی لیول پہ وہ فیصلہ عمل درآمد ہونا تھا ان سے پوچھ ہونی چاہیے. آج نہیں تو کل, لیکن یہ پوچھ ہوگی. آج ہو تو بہتر ہے.
علی محمد خان صاحب، آپ پی ٹی آئی فیصلوں کے ریویو کی بات کر رہی ہے جو پچھلے 1 سال میں ہوئے ہیں، خاص طور پر ان ججز کے حوالے سے جن پر دباؤ تھا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پھر کیا اس طرح سے تو پینڈوراز باکس نہیں کھل جائے گا؟ پھر کیسے ان تمام فیصلوں کو ریویو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو فیصلہ ٹیرین وائٹ کا آیا تھا خان صاحب کے حق میں، وہ فیصلہ اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور یہ ہماری ایک ریزرویشن ہے محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف کی. اس طرح کچھ فیصلے اور بھی تھے. جو بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ تھا 2022 والا جس کا آپ نے حوالہ دیا، بلکہ وہ تو بڑی اچھی کمپین اٹھ گئی تھی. میں خود بہت سے جلسوں میں نے شرکت کی تھی 2022 میں، اور پھر وہ اچانک حکومت نے اس کو عمل درآمد اس پہ نہیں کیا. بلکہ اگر اس میں آپ ایک فیصلے اور کو شامل کر لیں، اور وہ تو سب سے بڑا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کیا تھا الیکشن کا، اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. تو یہ بہت بڑے ہمارے لیے ریاست کے لیے سوال ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم نے عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا تو پھر ہم اپنی ریاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح. ایک سوال سر یہ اٹھا ہے علی محمد خان صاحب کہ جس دن پہلے دن دباؤ آیا تھا، ججز اس وقت کیوں نہیں بولے؟ دباؤ کو جھیلتے رہے، فیصلے کرنے میں دباؤ کا. میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کیا ہوا اتنے عرصے بعد؟ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، میری بات سن لیجئے. قوموں کی تاریخ میں ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. اگر ہم یہ سوال کریں تو ہم یہ سوال بھی پھر کر سکتے ہیں کہ سن 47 میں پھر مسلمان کیوں کھڑے ہوئے، سن 1857 میں ہی پکے کھڑے ہو جاتے. نہیں، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ کریم نے لکھا ہوتا ہے. یہ اس بات کا وقت تھا، یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک جج بھی لیٹر لکھے بڑی بات ہے، چاہے سیشن جج کیوں نہ ہو. یہ ہائی کورٹ کا ایک نہیں 6 جج لیٹر لکھ رہے ہیں. اس سے تو پورا نظام جو ہے وہ ہل گیا ہے، بون چال آ گیا ہے. ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس ہے اگر کوئی اس کو سمجھے کہ جس سے لوگوں کو انصاف چاہیے، جہاں لوگ انصاف لینے آتے ہیں اب ان کو انصاف چاہیے. علی محمد خان صاحب، لیٹرز تو پہلے بھی لکھے گئے پچھلے 1 سال میں، اور اسی لیٹر میں جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں ان خطوط کے حوالے بھی دیے گئے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ یہ والا خط منظر عام پر آ گیا ہے، اس سے پہلے والے خط منظر عام پر نہیں آئے تھے، ورنہ ان خطوط پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ اس وقت بہت بڑا امتحان ہے اس قوم کا بھی اور ہماری سپریم کورٹ کا بھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی، کیونکہ یہ اب اس پہ تاریخ ان کو جج کرے گی. آج نہیں، بڑے سالوں بعد تاریخ جج کرے گی. تو یہ اب ہم نے اس پہ سب کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے. میں بحیثیت وکیل تمام بار کاؤنسلز کو یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ اپنا رول ادا کریں، آپ کھڑے ہوں. کیونکہ اگر ججز نے سٹینڈ لیا ہے تو وکلاء کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ آئین مضبوط ہوگا تو اس سے صرف جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگی، اس سے ہمارے تمام ادارے، مقننہ، انتظامیہ، ہماری فوج کے ادارے، ہمارے دفاع کے ادارے، ہماری بیوروکریسی، ہماری فیصلہ سازی کے ادارے سب جو ہیں اس سے مضبوط ہوں گے. دیکھیں، آئین پہ عمل کرنے سے ملک مضبوط ہوگا. اور آرٹیکل 2A آف دا کانسٹیٹیوشن جو آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو 1956، 1962، 1973 کے آئین کے بنیادی نکات میں سے آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن ہے. آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس انشور کی جائے گی. جس کسی نے بھی جج صاحبان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے آرٹیکل 2A کے خلاف انہوں نے عمل کیا ہے. دیٹ اماؤنٹس ٹو سبورژن آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ بہت بڑا نقصان ہے خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے. اس لیے اس پہ اب فیصلہ کر لے پاکستان کی بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہماری تمام وکلاء برادری اور سول سوسائٹی اور سیاستدان اور سب لوگ، کہ اس ملک کو اگر آئین پہ چلانا ہے تو پھر ہر کسی کو اپنے آئینی حدود کے اندر اپنا کردار ادا کرنا. وکلاء سے مگر آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر، یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ سٹینڈ لیں. سٹینڈ لینے سے کیا مراد ہے؟ کوئی تحریک چلائیں؟ میرے خیال میں ان کو کم از کم اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. ایک سولیڈیرٹی ضرور کرنی چاہیے تمام بار کاؤنسل کو. پورے ملک میں جتنے ڈسٹرکٹ بارز ہیں، جتنی تحصیل بار ہیں، آپ کھڑے ہوں، آپ سولیڈیرٹی کا اظہار کریں کہ بھئی اگر آئین پہ جج صاحبان نے سٹینڈ لیا ہے تو وکلاء برادری، ہم تمام وکیل آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. یہ بات اب تحریک انصاف یا نون لیگ کی کوئی سیاسی لڑائی کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی آئین کی بقا کی بات ہے کہ اگر جج صاحبان کو اس طرح پریشرائز کیا جائے گا تو پھر عام لوگوں کا کون والی وارث ہوگا؟ علی محمد خان صاحب، ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ چلیے پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا سو ہوا، مگر انتخابات کے بعد چیزیں نارملائز ہوں گی. پی ٹی آئی بھی ایک پارلیمانی سسٹم کا حصہ بن گئی ہے، تو چلیں چیزیں، ٹیمپریچر بھی کول ڈاؤن ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت بیانات آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. کل بشرا بی بی نے بڑے سخت الزامات لگائے، پھر اس کو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ جی اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے.
اس قسم کے جب بیانات لگائے جائیں گے، اور یہ وہی بیانات ہیں جو الزامات ہیں پہلے بھی لگائے گئے تھے، اس سے تو چیزیں ورسٹ ہوئی تھیں، بہتر کیسے ہوں گی؟ تو کس نے کیا ہے؟ اسد اللہ خان، میں سوال پوچھ رہا ہوں تمام ارباب میں اقتدار سے جنہوں نے 8 اور 9 فروری کی رات ہمارا الیکشن چرایا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک ایسی کمزور حکومت بیٹھ گئی ہے جو اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لگا سکتی، جو اپنا وزیر خزانہ ان کے پاس نہیں ہے، جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کے اگلے دن اس کی نوٹیفکیشن آ جاتی ہے، وہ اور اس کا وزیر خارجہ اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔